रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली मुसवी। प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन हज़रत बक़ीतुल्लाह रूही व अरवाहुल फ़िदा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के सिलसिले में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साथ ही साथ दुआ गो भी हूँ, पुर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। नाज़रीन, एक अजीम फ़ुर्सत है कि एक अपने टाइम में रहते हुए इन तमाम अमूर के ऊपर जो है गुफ्तगू की जाए, और हमारे साथ इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए दो उलमाए कराम क़ौम अल मुक़द्दसा से इस वक्त शामिल हैं। हम आपको उनका तारुफ कराते चलें, वैसे उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख वसीम रज़ा सुबहानी साहब और सैयद अहमद नकवी साहब, आप दोनों हज़रात की खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आज के दिन की मुनासिबत से मुबारकबाद पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करते हैं और फ़र्दन फ़र्दन जो हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी हैं उनकी खिदमत में सवालात करते हैं और प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। शेख वसीम सुबहानी साहब क़िबला आपकी तरफ चलेंगे और आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तारुफ मुख्तसरन पेश फरमाएंगे। इमाम की विलादत और आपके शुमाइल और आपकी सिफ़ात तारीख़ ने क्या कलमबंद की हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन। सबसे पहले आवाम मुस्तवी आपकी खिदमत में और तमाम देखने वाले अज़ीज़ान की खिदमत में सलाम और तबरीक अर्ज़ करता हूँ। परवरदिगार आलम आप तमाम अज़ीज़ान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुदावंद मुताल इन अय्याम से जो माह मुबारक शाबान की सूरत में है, हम सबको बेहतरीन तरीके से इस्तिफादा करने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान अल्लाह। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला मुकाम के बारे में अगर एक इजमाली तारुफ करवाया जाए तो चंद चीज़ों को यहाँ पर बयान किया जा सकता है। पहला नुक्ता इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बच्चे को मालूम है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें जानशीन है और 15 शअबान 255 हिजरी जुमे का दिन और सुबह सादिक के वक्त मौला की विलादत होती है। कि मेरे लिए खुद ये जो वक्त है ये भी वाकई हमेशा बहुत ही मज़ेदार और नुक्ता खेज रहा है कि एक तो जुमे का इंतखाब है और दूसरा सुबह सादिक का इंतखाब है। सुभान अल्लाह। रिवायात से जो मालूम होता है मौला की विलादत जुमे और दूसरी तरफ से आवाम मुसवी अगर हम रिवायात को देखते हैं जनाब तो मालूम होता है कि ये जुम्मा हफ्ते के अय्याम में एक ऐसा दिन है कि जिसको कहा गया है कि सरदार है। और बाज असरार जो रिवायात आले मोहम्मद में बयान हुए हैं कि जिन असरार को शायद हमारी आधी अक्ल नहीं समझ सकती, लेकिन उन असरार से पता चलता है कि जुमा वो दिन है कि जब अमीरुल मोमिनीन की विलायत मुख्तलिफ मौजूदात और मुख्तलिफ चीजों के सामने पेश की गई, तो आसमान और जमानों में सबसे पहले जिस दिन ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को कबूल किया, रिवायात कहती है वो जुमे का दिन। सुभान अल्लाह। और इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से निहायत खूबसूरत रिवायत है कि मौला फरमाते हैं कि असलन रोज जुम्आ को जुम्आ इसलिए कहा गया है
کہ اس دن تقریباً خلائق امیر المومنین کی ولایت پر جمع ہوئے تھے. تو ان لوگوں کے خلائق کے جمع ہونے کی بنا پر جمعے کو جمعہ کہا گیا ہے. سبحان اللہ تو سبحان ایک اللہ. تو یہ رمز اور اشارہ ہے اس دن کا انتخاب، اور مولا کی ولادت کے لیے ہفتے کے دوسرے ایام کو چھوڑ کر اس دن کا جو انتخاب کیا گیا ہے، یہ بھی شاید رمز اور اشارہ ہے کہ وہ جو رسول اللہ کی ولایت ہے، وہ جو امیر المومنین کی ولایت ہے، جو در حقیقت تمام سفیران الہی کی ولایت ہے، اس ولایت کا حقیقی جلوہ اور حقیقی ظہور اس مولود میمون کے ذریعے سے ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. ایک اور نقطہ جو خود اس وقت کے انتخاب کے لیے ہے کہ مولا کی ولادت جمعے کو صبح صادق کے وقت ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی رات کی تاریخ ختم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اس عالم کے اندر نور پھیل رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ خورشید نکلنے والا ہے. تو شاید امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے لیے اس وقت کا تعین بھی اس نقطے کی طرف اشارہ ہو کہ یہ مولود میمون جو اس دنیا میں آ رہا ہے، اس کائنات کے اندر جو ظلم کی تاریخ چھا جائے گی، جو ظلمتیں ضلالت کی صورت میں، گمراہی کی صورت میں اور مختلف صورتوں میں یہ جو ظلمات اور تاریکیاں دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی، یہ مولود وہ ہے کہ جو ان تمام تاریکیوں کو ختم کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مولود میمون وہ ہے کہ جس کے وجود کے ذریعے سے خداوند متعال اپنے نور کو اس کائنات کے اندر ظاہر کرنے والا ہے. انشاءاللہ. یہ مولود وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند متعال اس پوری کائنات کو، یہ روایات میں بھی، ہماری روایات اہل بیت میں وارد ہوا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، معصوم اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ زمین خداوند متعال کے نور سے جگمگا اٹھے گی، معلوم ہے یہ کب ہوگا؟ راوی کہتا ہے کہ مولا مجھے نہیں پتا یہ کب ہوگا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تب ہوگا جب اس دنیا کے اندر رسول اللہ کے آخری جانشین کا ظہور ہوگا انشاءاللہ. بے شک. بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے وہ 15 شعبان جمعے کا دن صبح صادق 255 ہجری میں ہوتی ہے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے والد بزرگوار وہ بھی ہمارے تمام جتنے بھی موالیان حیدر کرار ہیں، بچے بچے کو بھی آتا ہے، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی کہ جن کے مختلف نام ہیں، نرگس بھی نام آیا ہے، سوسن بھی نام آیا ہے، ریحانہ بھی نام آیا ہے، ملیکہ بھی نام آیا ہے، سیقل بھی نام آیا ہے. یہ مختلف نام ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بھی ابھی میں تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا، صرف اجمالی اشارہ کر رہا ہوں. اس کے بارے میں بھی بہت ہی مختلف روایات ہیں. ان روایات کے اندر لطیف نکات بیان ہوئے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جناب نرجس خاتون کس طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے تک پہنچتی ہیں، اور بادشاہ جو روم کا تھا یشو ان کی بیٹی ہے، اور ان کی جو والدہ تھی جناب نرجس خاتون کی، وہ خود شمعون جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام کی نسل میں سے ہے. برحال روایات کے مطابق کہ ایک خصوصی اہتمام کے ذریعے سے جناب نرجس خاتون رسول اللہ کے مکتب یعنی اسلام کو قبول فرماتی ہیں. پھر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی باطنی ہدایات کے ذریعے سے اس لشکر میں شامل ہوتی ہیں کہ جو روم کی طرف آتا ہے. پھر اس طریقے سے ایک مفصل جو داستان ہے، اور ہمارے
مشہور بھی ہے اس طریقے سے جناب نرجس خاتون ٹھیک ہے امام حسن عسکری علیہ السلام تک. ٹھیک ہے، بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ نے تعارف جو ہے وہ پیش فرمایا. آگے بڑھیں گے اور سید احمد نقوی آج آپ ہمارے ساتھ ہیں قوم المقدسہ سے. قبلہ، کیا امام زمانہ روحی و ارمان الفدا سے اس غیبت کے زمانے میں ملاقات ممکن ہے؟ جو کہ ملاقات کے کچھ قصے ہم سنتے ہیں کہ کچھ عرفاء سے جو کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ لوگ مرنے کے بعد جو ہے وہ اجازت ان کی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ اس چیز کا ذکر نہ ہو، جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان رازوں کو افشا کیا جائے. کیا، بہت سمپل اور سادہ سوال کروں گا، کیا امام سے ملاقات ممکن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ نستعین وهو خیر الناصرین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اگر سب سے پہلے آپ کے محضر میں اور تمام مومنین اور خصوصاً امام زمانہ اجل و فرج شریف محضر میں آج کے دن کی بلاخر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ، آپ کے مبارک. خدا آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. آسمان حوضے کی بہت عظیم شخصیت ساتھ ہیں، ان کے سامنے لب کشائی کرنا نہیں چاہیے. بہرحال آپ کا حکم ہے. سیدنا بزرگوار ہیں آپ، سیدنا بزرگوار ہیں آپ ہمارے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہرحال بزرگان سے استفادہ کرنا چاہیے. اگر آپ نے جو سوال کیا امام زمانہ فرج شریف سے کیا ملاقات ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اگر ویسے تو مفصل گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ بلاخر یہاں اس انداز میں گفتگو کریں گے. اس سے ملاقات ابتدا اور اگر بالکل اجمالی جواب دیا جائے صحیح، تو ملاقات ممکن ہے. اس قسم کی جو یہ جو اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں کہ امام سے ملاقات ہو سکتی یا نہیں، جب مراجعہ کرتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایات کی طرف تو ہمیں 3-4 قسم کی روایات ملتی ہیں. کچھ روایات ایسی ہیں، یہ بیان کیا گیا ہے کہ جسم کو نہیں دیکھا جا سکتا، اصل انسان مولا کو نہیں سکتا. کچھ روایت ایسی ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مولا کو دیکھ سکتے ہیں لیکن نہیں. مولا کے درمیان مولا زندگی کر رہے ہیں، لیکن شخصیت عنوان امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف لوگوں تک ان کی معرفی نہیں ہوئی. لوگ نہیں پہچان سکتے کہ یہ امام زمانہ ہی ہے جن سے ہم ملاقات کر رہے ہیں. صحیح. اور کچھ روایت ایسی ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا اگر انسان تقویٰ کے اس عظیم مرحلے تک پہنچ جائے، مولا ان سے ملاقات کرتے ہیں، اذن خدا سے اپنے ارادے سے ان کی مشکلات بھی حل کرتے ہیں. تو یہاں پر اگر میں آپ کے محضر میں عرض کروں کہ ملاقات جو ہے 2 طریقے سے امام کی ملی ہے. اور جب کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور شیخ علی اکبر نہاوندی تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے برکات حضرت ولی عصر کے نام سے. اس میں عظیم بزرگان کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کئی ایسے فضلاء اور عابد انسان تھے جنہوں نے امام سے ملاقات کی ہے. ملاقات کے بلاخر 2 طریقے بیان کیے گئے ہیں. ایک اس وقت جب مکتب خطرے میں ہو، جب مکتب خطرے میں اس وقت مولا نے ملاقات کی ہے، یہ ملتا ہے ہمیں. جیسے بحرینی کا واقعہ آپ سنتے ہیں، محمد بن عیسیٰ بحرینی کا واقعہ جو مشہور ہے، اور تقریباً یہ ہر کتاب میں امام زمانہ اجل فرج زندگی بیان. واقع انار والا. بالکل بالکل بالکل. وہاں پر مکتب کا مسئلہ تھا تو وہاں پر کیا گیا ہے.
جب یعنی اضطرار ہو، خطرے میں ہو مقصد. دوسرا آگا جو بیان کرتے ہیں اختیاری حالت میں. اختیاری حالت میں یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مولا کس سے ملاقات نہیں کر سکتے. اور کافی آپ علماء اور بزرگان دیکھیں گے جنہوں نے ملاقات کی ہے، کیا وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ الیاذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں اور امام سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ نہیں، امام نے ملاقات کی ہے. البتہ کچھ اس کی اس ملاقات کی شرائط بیان کی گئی ہیں کہ اس کو اپنی زندگی میں اس انداز میں بیان نہیں کرنا چاہیے. جیسے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف نے اپنے آخری نائب کو جب توقیع کی تھی اس میں بیان کیا تھا کہ آپ کے بعد اب کوئی میرا نائب نہیں ہوگا، اور جو بھی مشاہدے کا یعنی میرے دیکھنے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. تو اس روایت افراد غلط سمجھے ہیں اور اسی وجہ سے نسبت دیتے ہیں کہ مثلا یہ جو ملاقات کا دعویٰ کرتے ہیں وہ غلط ہے، کو صحیح سمجھے نہیں. یہاں پر یہ مراد ہے کہ جو انسان اس امام سے ملا اور میں امام کا نائب خاص ہوں، ابھی میں پیغام لے کے آیا ہوں امام سے ملاقات کر، اس انداز سے وہاں پر پوری روش کیفیت بیان کی گئی ہے. اگر اس انداز سے کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، نہ کہ ہر انسان اعمال کے بعد وہ صحیح ہے، اس میں کوئی کباڑ نہیں. ان سارے واقعات اور ان ساری احادیث سے امام سے ملاقات ممکن ہے، اور امام سے جو انسان یہ کہتے ہیں کہ ملاقات ممکن نہیں ہے وہ بلا کر جھوٹے ہیں. ہاں البتہ وہ افراد جو بسا اوقات دین کا انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے اور دکانداری کرتے ہیں اور یہ مثلا اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے خود جھوٹی نسبت دیتے ہیں امام کی طرف، ان کی طرف ان کے لیے امام نے یہ فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ جو ایسی ادعائیں کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. جو متقی اور پرہیزگار انسان ہے ان کی ملاقات ممکن ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے. حجت الاسلام وسیم سبحانی صاحب کی طرف. قبلہ یہ فرمائیے کہ غیبت کی کیا تعریف ہے، غیبت کا کیا اصل جو ہے وہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جو مہدویت ہے، جو کہ ہم نے ہمارا موضوع بھی فلسفہ مہدویت ہے، تو ہم تھوڑا سا چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈاکومنٹڈ گفتگو ہو جائے، تھوڑی سی اکیڈمک اس کے اندر باتیں ہو جائیں گی. غیبت کا جو ہے وہ کیا فلسفہ ہے، کیا تعریف ہے، اور غیبت کے جو امام کو غیبت میں پروردگار نے رکھا ہوا ہے اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا ذرا سا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. بسم اللہ. موسوی، میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو سید بزرگوار نے بہترین طریقے سے جواب دیا، ایک چھوٹی سی بات میں اس ضمن میں عرض کروں. بسم اللہ، بسم اللہ، کیوں نہیں، بسم اللہ. ایک جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے اور عام طور پر بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آیا واقعاً امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کا کوئی وقت ہے، کوئی عمل ہے، یا کسی وظیفے اور عمل کے ذریعے سے انسان امام تک پہنچ سکتا ہے؟ اگر وہ وظیفہ اور عمل ہے تو کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک جملہ میں عرض کروں گا. بسم اللہ. روایت آل محمد کو جیسے کہ دیکھتے ہیں، سید بزرگوار نے بھی فرمایا کہ روایات پر جب نگاہ ہوتی ہے تو کسی بھی جگہ پر کوئی بھی آپ کو روایت نہیں ملتی کہ جس روایت کے اندر اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں اپنے امام سے ملاقات کا طریقہ بیان کیا. کوئی بھی ہمارے پاس ایسی روایت نہیں ہے، کوئی معتبر روایت نہیں ہے جس معتبر روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہو کہ اگر تم نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنا ہے تو فلاں وظیفے پر عمل کرو، فلاں عمل انجام دو، اتنے تم اس طریقے سے کرو، اتنے دن اس طریقے سے کرو. اس قسم کی کوئی بھی ہمارے پاس معتبر روایت نہیں ہے. روایات آل محمد میں آپ کو کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ایسے ہیں اس تگ و دو میں لگے بھی رہتے ہیں کہ کہیں سے ایسا وظیفہ مل جائے، کہیں سے ایسا کوئی عمل مل جائے
جس وظیفے کے ذریعے سے، جس عمل کے ذریعے سے میں امام سے ملاقات کروں، تو ان برادران کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی بھی وظیفہ ہمارے یہاں تعلیمات محمد و آل محمد میں موجود نہیں ہے. صحیح. تو اس اعتبار سے ہم لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے کہ اس قسم کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ کہ غیبت کے زمانے میں ہم لوگوں سے تقاضا بھی یہ نہیں کیا گیا کہ آپ لوگ اس بات کے پیچھے لگے رہے کہ آپ کی ملاقات حتماً امام سے. صحیح. یہ روایات حال محمد سے جو پتہ چلتا ہے، یہ کسی کی بھی ذمہ داری نہیں کراتی ہے کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم غیبت کے زمانے میں اس کام میں لگے رہو کہ میں کس طریقے سے امام سے ملوں. یہ بات درست ہے کہ ہر مومن چاہتا ہے، ہر عاشق امام چاہتا ہے کہ یوسف زہرا کی زیارت کرے. ہر انسان کے دل میں یہ تمنا موجود ہے. صحیح. ہر انسان چاہتا ہے. لیکن بالآخر اس غیبت کے زمانے کی جو مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ کہ انسان اپنے امام سے ظاہری طور پر محروم ہے. ظاہری طور پر اپنے امام سے ملاقات نہیں کر پاتا، اور ہم سے نہ یہ چیز چاہی گئی ہے. لہذا اس نقطے کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم سے جو چیز غیبت کے زمانے میں چاہی گئی ہے، جو ذمہ داری ہمارے اوپر رکھی گئی ہے، ہم اس ساری کے پیچھے لگے جو ہماری ذمہ داری. ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے. یہ خود اس ملاقات کے حوالے سے بھی چاہ رہا تھا کہ اس کی طرف حتماً جو آپ نے سوال غیبت کے حوالے سے، یہاں پر فی الحال میں ایک چھوٹا سا جواب دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس گفتگو کو آگے چلائیں گے. تو یہ کہ اگر لغوی معنی سے دیکھا جائے تو لغت میں یہ لفظ غیبت آنکھوں سے اوجھل ہونے کو کہتے ہیں. غائب اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو پہلے کسی جگہ پر موجود ہو پھر آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، ٹھیک، اس کو غائب کہتے ہیں. ٹھیک. یہ لغت کا معنی نہایت لطیف اور نزاکت پر مبنی ہے. اس معنی کے اندر کہتے ہیں کہ پہلے کوئی کسی جگہ پر ہو اور اس کے بعد آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اس کو غائب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ خود لفظ غیبت کے اندر اس معنی کو انسان سمجھ سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو رسول اللہ نے یہ لفظ غد استعمال کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں آئیں گے اور آنے کے بعد پھر آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. سبحان اللہ. تو یہ خود آتا لغوی معنی سے سمجھ میں آتا ہے. یہ جو اختلاف ہمارے برادران اہل سنت اور ہمارے درمیان ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مہدی موجود ہے، یعنی موجود ہے لیکن آنکھوں سے اوجھل ہے. ہمارے برادران کہتے ہیں کہ نہ، آخر زمانے میں وہ پیدا ہوں گے. تو میں یہاں پر اس لغوی معنی سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی زبان سے لفظ غیبت استعمال ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ میرا جو آخری جانشین ہوگا، جو میرا بیٹا آئے گا اس دنیا کے اندر، اس کے لیے غیبت ہوگی. اس لفظ غیبت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہوں گے پھر لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. اچھا، یہ لغت کے اعتبار سے غیبت. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں خود غیبت کے معنی کی طرف. یہاں پر بھی میں عرض کروں گا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض حضرات کی جانب سے امام غائب کی اور غیبت امام کی نہایت غلط تصویر دی جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ جہالت کی بنا پر ہے یا بعض لوگ مغرضانہ اور دشمنی کی بنا پر اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں. ان لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ ان کا امام غائب ہے، یعنی کیا، نعوذ باللہ کسی غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور لوگوں سے ڈر کے باعث، لوگوں سے ڈرنے کی بنا پر وہ دنیا کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ خدا والے مطالعہ ان کو اذن دے گا اور وہ ظاہر ہوں گے. جیسے میں نے ہے بعض حضرات اس طریقے سے غیبت کا معنی، لیکن یہ غیبت کا بالکل غلط معنی ہے. مکتب تشیع کے اندر غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ
نعوذ باللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے کسی کونے کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے. نہ غیبت کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ غیبت کے معنی پر توجہ کریں تو ہمارے علماء نے دو باتیں کہی ہیں. ایک یہ کہا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے مابین موجود ہیں، لوگوں کے درمیان موجود ہے. صحیح. ایسے نہیں ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چھپے ہوئے، کسی غار کے اندر چھپے ہوئے، کسی سردار کے اندر ہوئے، جس طریقے سے نہ ایسے بالکل نہیں ہے. غیبت کا یہ معنی نہیں ہے. سب علماء کہتے ہیں کہ غیبت یعنی امام علیہ السلام لوگوں میں موجود ہے، لیکن یہاں پر دو تفسیریں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر موجود ہے، لوگوں کو امام دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ امام کو نہیں دیکھ پاتے. اللہ اکبر. اللہ لوگ امام کو نہیں دیکھ پاتے. ایک غیبت کا یہ معنی کیا بعض بزرگان نے، نہیں دیکھ پاتے یعنی حتیٰ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کو بھی نہیں دیکھ پاتے. اللہ اکبر. صحیح. لوگوں کے مابین موجود ہے. امیر المؤمنین کی ایک بہترین روایت ہے کہ جس کو مرحوم کلینی صاحب کافی کے شاگرد نعمانی نے اپنی کتاب الغیبت میں نقل کیا ہے کہ امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی کہ یہ زمین اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اس زمین کے اندر حجت خدا موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. آخری زمانے میں جو حجت خدا ہوگا اسی زمین کے اندر موجود ہوگا. وہ حجت خدا راستوں پر چلتا رہے گا، لوگوں کے گھروں میں آئے گا. حتیٰ میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں بریکٹ میں روایت میں کہ لوگوں کے گھروں میں آئے گا. میں اپنے لحاظ سے کہوں کہ لوگوں کے پاس حاضر ہوتا ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شرق غرب عالم میں، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی صحیح. گھومتے رہتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، لوگوں پر سلام کرتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوگوں پر سلام کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں دیکھتے. تو غیبت کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں کے مابین موجود ہے لیکن لوگ ان کو نہیں دیکھ لوگ پاتے. نہیں دیکھ پاتے. صحیح بات. کہ روایت کے اندر ہے ایک اور دوسری جگہ پر روایت ہے کہ اس کو شیخ طوسی نے کتاب الغیبت میں نقل کیا ہے، مرحوم کلینی نے کافی میں جائے اور نعمانی نے بھی کتاب الغیبت میں نقل کیا ہے کہ یفقد الناس امامہم یشہد الموسم فیراہم، اپنے امام کو کھو دیں گے. یفقد الناس، لوگ اپنے امام کو گم کر دیں گے. یشہد الموسم، لیکن وہ امام موسم حج میں حاضر ہوگا. فیراہم، لوگوں کو دیکھے گا. فلا یرونہ، لیکن لوگ امام کو نہیں دیکھتے. یہ غیبت کا ابتدائی مفہوم، جو ایک مفہوم ہے غیبت کا، امام علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہے یعنی کیا، یعنی لوگوں کے مابین موجود ہے، امام لوگوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ امام کو نہیں دیکھ پاتے، کو بھی دیکھ پاتے. ایک روایت کے اندر آیا ہے لا یرا جسمہ، امام علیہ السلام کا جسم بھی نہیں دیکھا جاتا، اس کو نہیں دیکھ پاتے لوگ. ایک اور تفسیر کے میں 2 منٹ آپ سے فقط لوں گا. ایک اور تفسیر جو غیبت کی ہے، وہ غیبت کی تفسیر یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں موجود ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں، حتیٰ ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات رکھتے ہیں، لیکن لوگ امام کو شخصیت کے عنوان سے نہیں. صحیح. سبحان اس اللہ. تفسیر کے مطابق حتیٰ امام کو دیکھتے بھی ہیں لیکن امام کو امام کے عنوان سے نہیں پہچانتے، امام کے عنوان سے نہیں. صحیح. صحیح. بعض روایات میں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ہے
کہ جیسے کہ یہ روایت بھی شیخ طوسی نے بھی نقل کی اور مرحوم شیخ صدوق نے بھی نقل کی ہے کہ واللہ ان صاحب هذا الامر ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم فيرونه ولا يعرفونه. یہ قسم ہے خدا کی کہ اس امر کا صاحب ليحضر الموسم كل سنة، ہر سال حج کے موسم پر وہاں پر مولا موجود ہوتے ہیں، یرى الناس لوگوں کو دیکھتے ہیں، ويعرفهم لوگوں کو پہچانتے ہیں، ويرونه لوگ بھی امام کو دیکھتے ہیں لیکن ولا يعرفونه امام کے عنوان سے امام کو نہیں پہچانتے. صحیح. یہ غیبت کا ایک ابتدائی معنی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. باقی انشاءاللہ اگر گفتگو تھوڑی آگے بڑھتی ہے تو پھر غیبت کے فلسفے کی طرف، غیبت کے فوائد کی طرف، غیبت کے علل اور اسباب کی طرف انشاءاللہ بعد میں اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت عمدہ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آگے بڑھیں گے قبلہ سید احمد صاحب کی طرف. قبلہ یہ فرمائیے کہ علائم ظہور کے اوپر جو ہے وہ آج کل بڑی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. معاملات جب سے دنیا کے زیر و زبر ہوئے ہیں، لوگوں کی نگاہیں گڑی ہوئی ہیں کہ کوئی نجات دہندہ آئے، کوئی منجی بشریت آئے جو ہم کو ان پریشانیوں سے، ان تمام آفات سے جو ہے وہ نجات دے. تو اس ضمن میں ہم اس فرصت کا فائدہ اٹھائیں گے، آپ سے استفادہ کریں گے، آپ کی موجودگی سے استفادہ حاصل کریں گے کہ یاران امام کی کیا خصوصیات ہیں، کس طرح سے ہم پہ جو ہے وہ کوالٹیز، وہ صفت انسان اپنے اندر قرار دے جو کہ امام کے اصحاب کی صفت ہے اور ان کے اصحاب میں شامل ہو سکے. تو یاران امام کی کیا صفات ہیں اور علامات سے مراد کیا ہے، حتمی و غیر حتمی، دو طرح کی علامات ہمیں ملتی ہیں. قبلہ اس کی اوپر روشنی ڈالیں. جی پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ظہور کی علامات کے بارے میں جب بھی گفتگو کی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامت جو ہے یہ علت تامہ ہے، یعنی جیسے ہی علامت یہ محقق ہوئی اور امام کا ظہور ہو جائے گا، حتماً ہو جائے گا. حالانکہ ایسے نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے. وہ علامت ہے نہ کہ علت ہے. علامت اور علت میں فرق ہوتا ہے. علامت یعنی نشان ہے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہے جو بلا کرے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علتیں بیان کی جاتی ہیں، کبھی کون سا واقعہ رونما اس کو ملانے کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ بس یہ علامت ہے، اب امام کا ظہور ہونے والا ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کئی روایات موجود ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کذب الوقاتون، وہ افراد جو وقت معین کرتے ہیں کہ امام کا ظہور مثلا 2 دن کے بعد ہوگا، مہینے کے بعد ہوگا، سال کے بعد ہوگا، مثلا جو ایسے افراد جو وقت معین کرتے ہیں، ان کی شدت سے مذمت کی گئی ہے. کذب الوقت، جو وقت معین کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ظہور کا، وہ بلا کر جھوٹے ہیں. ان روایات کو بھی دیکھنا چاہیے. صحیح. اور دوسرے مرحلے میں علامت سے مراد نشانی ہے. اب ضروری نہیں کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد حتماً مولا کا ظہور ہو، یہ بھی نہیں ہے. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اور جیسے قبلہ سبحانی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ہمارا جو وظیفہ اور ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ امام کے لائق ہوں، نہ کہ مثلا ہم علامات کو دیکھتے پھریں کہ کون سی علامت محقق ہوئی ہے، کون سی علامت محقق نہیں ہوئی. صحیح بات ہے. مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت علیہ السلام نے امام کے جو وفادار ہوں گے اور مطیع ہوں گے ان کی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں. بسم اللہ، سبحان اللہ. ان میں سے مولا کے جو یاور ہوں گے، ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ مولا کے جو سپاہی ہوں گے وہ معرفت پروردگار کے حامل ہوں گے، خدا کو پہچانتے ہوں گے. ایسے نہیں کہ فقط مولا امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف پر عقیدہ رکھتے ہوں اور خدا سے دور ہوں، نہ نماز پڑھتے ہوں، نہ روزہ رکھتے ہوں، نہ ایسی نہیں بات. وہ معرفت پروردگار رکھتے ہوں گے، اس مقام تک پہنچے ہوں گے.
وہ امام کے یار و مددگار بن سکتے ہیں. جیسے خود آپ روایت میں پڑھتے ہیں کہ جو 313 اصحاب ہوں گے وہ لیڈر ہوں گے، رہبر ہوں گے، جو بھی ہوں گے، لیکن ان کی صفات یہ ہوں گی کہ معرفت کے عظیم مقام تک پہنچے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اطاعت میں وہ سب سے آگے ہوں گے، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت میں امام کے جو یار و بلاخر مددگار ہوں گے وہ اطاعت میں ان جیسا کوئی نہیں ہوگا، اتنے مطیع پروردگار ہوں گے. دوسری صفت جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے امام کی صفات کے بارے میں بیان فرمائی ہے، مولا فرماتے ہیں کہ ان کی رات عبادت میں گزرے گی اور دن میں جب جنگ کر رہے ہوں گے، مولا کے جو یار و مددگار ہوں گے دن میں جب جنگ کر رہے ہوں گے، گھوڑے پہ ہوں گے یا جس سواری پہ ہوں گے، اس وقت بھی تسبیح و تہلیل میں مصروف ہوں گے. یہ صفات ہے. سبحان اللہ. اور تیسری صفت جو مولا کے انصار کی بیان کی گئی ہے کہ ان کو جذبہ شہادت ہوگا ہمیشہ. یعنی کچھ اوقات یہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ امام آئیں گے ہم سکھ کی زندگی گزاریں گے اور آرام کی زندگی گزاریں گے، حالانکہ یہاں پر مولا کے یار و انصار کا جو بلاخر روایات میں بیان کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ان میں شہادت طلبی ہوگی، شہادت کا شوق ہوگا، جانثاری کا شوق ہوگا، ان کی آرزو ہوگی کہ ہم شہید ہو جائیں مولا کے کتاب میں. صحیح. ہمیشہ مولا کے ارد گرد پروانوں کی طرح گھوم رہے ہوں. صفات ہیں. اچھا، ایک صفت جو مولا نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شجاع ہوں گے، دلیر ہوں گے. اتنے شجاع اور دلیر ہوں گے کہ مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ارادہ کرے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دیں. اتنے ارادے ہوں گے. صبر و بردباری ایک گار ہوں گے، وہ تفریقہ نہیں پھیلاتے. اور ایک صفت جو بیان کی گئی وہ زاہد ہوں گے، مال و دولت کے پیچھے نہیں ہوں گے. ان کے سامنے سونا پیش کیا جائے، زیورات پیش کیا جائے، مال و دولت دنیا کی جو بھی پیش کی جائے اس کو نہیں چاہیں گے. وہ چاہیں گے کہ فقط امام راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو. یہ ان کی اجمالی جو صفات ہیں وہ میں آپ کے در میں نے پیش کی. سوال کا جو دوسرا آپ کا حصہ ہے، اگر وقت ہے میں تو چاہتا تھا زیادہ آغاز کو آنی سے استفادہ کیا جائے، لیکن بہرحال بسم اللہ. علائم ظہور میں سے آگا جو 6-7 علائم ظہور میں سے جو حتمی کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور کچھ غیر حتمی یعنی عمومی علامات جس کو کہا جاتا ہے. عمومی علامات تو بہت ساری بیان کی گئی ہیں کہ مثلا جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے نماز کو لوگ توجہ نہیں دیں گے. اذا امات الناس الصلاۃ، امات الناس الصلاۃ، لوگ جب نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کو اہمیت نہیں دیں گے. اضاء الامانہ، امانت ان کو دی جائے گی، وہ امانت کی نگہداری نہیں کریں گے، امانت کا خیال نہیں کریں گے، امانت ہڑپ کر لیں گے اس دور. واستحل الکذب، واستحل الکذب، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، کہیں گے بس جھوٹ بولنا صحیح ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے، بس جھوٹ بولو. ان کے ہاں جھوٹ بولنا صحیح ہوگا، حلال ہوگا. یہ ظہور کی علامات عمومی میں سے. وَأَكَلُ الرِّبَا، اس دور میں سود عام ہو جائے گا. ہر انسان کسی نہ کسی عنوان سے بلا کرے ربا اور سود کھا رہا ہوگا، تو کہے گا یہ جائز ہے، کہاں جائیں، ہمیں تو بلا کر زندگی گزارنی ہے اور وہ ربا کھا رہا ہوگا. وَأَخَذُ الرِّشَا، وہ رشوت کھائیں گے، رشوت لیں گے. ہر کام میں آپ دیکھیں، آپ بلا کر ہم جب لوگ مسائل فقہی وغیرہ پوچھتے ہیں تو کہ نہیں ہمارا کام نہیں ہوتا، کیا کریں، ہمارا دفتر اور یہ سسٹم ایسا ہے
کہ رشوت دینی پڑتی ہے، رشوت لینی پڑتی ہے، بالآخر یہ وہاں عام ہو جائے گا۔ یہ عمومی علامات ہیں، اور لوگ مثلا کسی عالم سے مشورہ نہیں کریں گے، صلہ رحمی بہت کم ہو جائے گی، قطع رحمی ہو جائے گی، لوگ باپ سے، ماں سے، بھائی سے نفرت کریں گے، ایک ایسا عالم ہوگا کہ ایک بد اعتمادی کی فضا قائم ہو جائے گی، کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرے گا، اور لوگوں کا خون ایسے بہایا جائے گا پانی کی طرح۔ یہ عمومی علامات میں سے ہیں، یہ ماحول ہوگا۔ کچھ علامات آگا حتمی کے طور پر جن کو کتب میں پیش کیا جاتا ہے، البتہ علامات کی جو میں نے تعریف کی اس انداز میں اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ علامات سے مراد علامات ہے، نہ کہ علت۔ صحیح۔ ان میں سے جو علامات بیان کرتے ہیں ایک ایک کر کے میں پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے خروج سفیانی۔ صحیح۔ خروج سفیانی، اس کے لیے بھی آگا بہت روایات ہیں۔ ایک ہے کہ وہ جو سفیانی ہوگا وہ ابو سفیان کی نسل سے ایک شخص ہوگا جو ظہور سے پہلے ظاہر ہوگا اور اتنا ظلم کرے گا کہ لوگ اس سے بھاگیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اس کو کشتار کرے گا بالآخر۔ جعفر صادق علیہ السلام اس سفیانی کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر سفیانی کو آپ نے دیکھ لیا، ایسے سمجھو کہ دنیا کا پست ترین فرد آپ نے دیکھ لیا۔ صحیح۔ اور اس کے لیے سفیانی کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں آئے گا اور شام عراق حملہ کرے گا، اور اس کی جنگ کا جو دورانیہ بیان کیا گیا ہے کہ 15 مہینے تک وہ جنگ کرے گا۔ اس کی جنگ کا سلسلہ ظہور سے پہلے 15 مہینے تک اس سلسلہ چلے گا۔ صحیح۔ اچھا، اشارے آپ قبلہ اشارے آپ فرما رہے ہیں، تو لوگوں سے جو ہے وہ گزارش یہ کریں گے کہ اس کی جو تفصیلاً جو اس کی ڈیٹیلز ہے وہ جا کے انٹرنیٹ پہ بھی براؤز کر سکتے ہیں، علماء کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ قلیل ہوتا جا رہا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ اشارے دیتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے تمام چیزوں کو براؤز کر کے جو ہے وہ مزید معلومات حاصل کر سکیں۔ جی قبلہ۔ جی، اگر انٹرنیٹ کے ذریعے البتہ کچھ علامات جو ہیں، کچھ چیزیں وہ غلط بھی پیش کی جاتی ہیں، ہم یہی گزارش کریں گے ناظرین کی خدمت میں کہ معتبر ذرائع سے یہ چیزیں پوچھیں، علماء کی طرف رجوع کریں تاکہ ان کو حقانیت اور حقیقت کا پتہ چلے۔ دوسری علامت یہ ہے خسف بیدا۔ خسف کہتے ہیں دھس جانے کو یا زمین کے اندر چلے جانے کو۔ صحیح۔ اور بیدا جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، جگہ ہے جس کو بیدا کہا جاتا ہے۔ یہ سفیانی کا جب لشکر آئے گا، خروج کرے گا، تو اس وقت جب اس کو پتا چلے گا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا ظہور مکے میں ہو چکا ہے، تو وہ اپنا لشکر بھیجے گا۔ تو مکے اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیدا۔ خدا کے معجزے سے اس کا پورا لشکر اس زمین میں ڈھس جائے گا۔ اللہ اللہ۔ خسف بیدا یہ علامت ہے، اس کو روایات میں بیان کیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام کی مفصل روایت ہے، اب نہیں ہے اس کو بیان کریں۔ تیسری آگا جو علامت ہے وہ ہے یمانی کا خروج۔ صحیح۔ یہ یمن کا ایک سردار ہوگا جس کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یمن کی زمین سے قیام کرے گا۔ قیام تو ہوا، قیام تو ہوا ہے آلریڈی وہاں۔ ہم تو دعا کرنے والوں میں سے آگا بے شک ایسے۔ اور اس کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ وہ نیک صالح انسان ہوگا، نیک مومن ہوگا، برائی کے خلاف قیام کرے گا، یعنی سفیانی برا انسان ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ خلط کرتے ہیں، سفیانی برا انسان ہوگا، قاتل ہوگا، مکار ہوگا، لیکن یمانی جو ہے وہ ایک صالح نیک مومن ہوگا، برائی کے خلاف قیام کرے گا، اور اس کا جو پرچم ہوگا اس کو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہدایت کا پرچم ہوگا۔ صحیح۔ اور چوتھی علامت ہے، میں جلدی گزروں، وہ ہے سیح آسمانی، ندائے آسمانی۔ صحیح۔
آسمان سے ندا دی جائے گی کہ مثلاً حق کی طرف آ جائیں. کچھ روایت میں کے مطابق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ندا دیں گے، اور یہ ندا، یہ صدا تو دی جائے گی یہ ماہ مبارک رمضان میں دی جائے گی. صحیح. اچھا، اگر پانچویں جو علامت ہے وہ ہے نفس زکیہ کا قتل. ایک پاک رشید باکمال متقی پرہیزگار انسان کو بلا جرم ولا خطا قتل کیا جائے گا، اور اس کو امام زمانہ جل فرج الشریف کے قیام سے پہلے ہی قتل کیا جائے گا. کچھ روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ 15 دن پہلے اس نفس زکیہ کو امام کے ظہور سے پہلے قتل کیا جائے گا. اچھا، یہ ہونا حتمی ہے بالکل 100%؟ آگا میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ علامات جو ہیں یہ علت نہیں ہے، ایک زمینہ فراہم کرتی ہیں. یہ ایسے نہیں کہ حتمن ہو، اس میں بعض آپ اس کے بارے میں یہ بیان کرو، اس میں بدا بھی حاصل ہو سکتا ہے. اصل ارادہ الہی ہے، خداوند متعال اگر چاہے تو ان کو وہی حتمی جیسے بیان کیا گیا ہوگا. اگر خداوند متعال چاہے کہ یہ علامت بھی ہو جائے لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے امام کا ظہور ہو نہ ہو. جائے. صحیح. یہ روایات کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے اس انداز میں ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ علامت متحقق ہو اور ضروری ہے کہ مثلا 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد حتماً محقق ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک. اور آخری اعلیٰ خروج دجال، اس کو بھی بعض روایت میں حتمی کے طور پر پیش کیا گیا ہے. دجال آئے گا اور اس کا یہ سسٹم ہوگا کہ وہ مکر و فریب سے لوگوں کو گمراہ کرے گا، قتل کرے گا، غارت کرے گا. البتہ علماء فرماتے ہیں کہ دجال کوئی کسی شخص کا نام نہیں کہ گدھے کے اتنے ہوں گے، بڑا ہوگا، یوں ہوگا، وہ ہوگا. اصل ہے اس کا فتنہ. اللہ شخص سے دجال کی طرف علماء نے کم توجہ دی ہے. یہ مکار ہوگا، ایک شخص نہیں ہے، بلا ایک فتنے کی طرف وہاں پر ارجاع دیا گیا ہے. صحیح. تو یہ آگا بات حتمی اور غیر حتمی کا حساب سے یہ مختصر گفتگو تھی. البتہ زیادہ گفتگو کی جا سکتی ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. صحیح صحیح صحیح. بہت عمدہ جو ہے ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ہم چلیں گے وسیم رضا سبحانی صاحب کی طرف. قبلہ بالکل ٹائم دامن وقت جو ہے وہ ہمارا سکڑتا چلا جا رہا ہے. ہمارے پاس تقریباً صرف 13-14 منٹ باقی رہ گئے. امام زمانہ علیہ السلام کی کہ لوگوں کو اس پر اشتباہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، ان کی رہائش کہاں پر ہے، ان کی کتنی اولاد ہے. کچھ جزیرہ خضرا جو ہے وہ برمودا ٹرائنگل کے بھی حوالے سے جو ہے وہ معاملات پیش کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا نظریات رکھتے ہیں. تشیع کا جو نظریہ ہے، اصل جو نظریات ہیں، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحانی صاحب. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے گا کہ غیبت کے بارے میں زیادہ تو نہیں، لیکن ایک دو ضروری نکات کی طرف اشارہ کروں، پھر آپ کے سوال کا جواب. بسم اللہ. غیبت کے بارے میں ویسے تو گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، میں ارادہ تھا، لیکن برحال دامن وقت میں لت کی وجہ سے گفتگو نہیں ہوئی. خدا نے متعال انشاءاللہ توفیق دے کہ اس موضوع کو اچھے طریقے سے ہم دیکھیں کہ غیبت کا فلسفہ کیا ہے، اور غیبت کے علل اور اسباب کون سے ہیں، ان پر اچھے طریقے سے انسان گفتگو کرے. اور اگر کسی جگہ پر ہم سن نہیں پاتے تو خود اپنی طرف سے کوشش کریں، سوالات کریں، کتابوں کو دیکھیں، یا جیسے آپ نے حوالہ دیا مختلف جگہوں پر اس موضوع کو دیکھنا چاہیے. لیکن میں صرف اب یہاں پر ایک روایت کو بیان کرتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اگر غائب ہیں تو غیبت میں ان کے وجود کا فائدہ کیا ہے. یہ مشہور روایت ہے، بہت زیادہ ہمارے ممبروں سے اس روایت کو پڑھا بھی جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس روایت کی تھوڑی سی تحلیل کروں، تھوڑا سا اس روایت کو کھول کے بیان کروں کہ آخر اس روایت کے اندر کس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا. صحیح. یہ روایت بہت سارے جگہوں پر نقل کی ہوئی ہے، مختلف ائمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سوال اٹھایا جاتا تھا کہ اگر آپ کی آخری جانشین
پردہ غیب پہ ہوں گے، غیبت کے زمانے میں ہوں گے، تو پھر ان کا کیا فائدہ؟ لوگ ان کے وجود سے کیسے بہرہ مند ہوں گے؟ لوگ ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ حتیٰ یہ سوال کرنے والا جابر بن عبداللہ انصاری پیغمبر اسلام سے ہے. شیخ صدوق نے اس کو کمال الدین و تمام النعمہ نقل کیا اس روایت کو، کہ حتیٰ جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول اللہ سے پوچھا، اور اس کے بعد معمولاً ائمہ سے سوال ہوتا رہا ہے. جب بھی کسی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی غیبت کا تذکرہ کیا ہے، تو لوگوں نے معمولاً یہ سوال کیا ہے. آپ کو ملے گا امام سجاد علیہ السلام سے بھی یہی سوال ہوا، امام باقر علیہ السلام سے بھی یہی سوال ہوا، امام صادق علیہ السلام سے بھی یہی سوال ہوا. تو ایک جواب جو ابتدا سے آخر تک ہمارے سامنے آتا ہے ان روایات میں، وہ وہی مشہور جملہ ہے کہ جس کے پیغمبر اسلام بھی فرماتے ہیں کہ انتفاع الناس بالشمس وان تجلى لها سحاب. جابر نے جب پوچھا نا کہ یا رسول اللہ کیا لوگ امام سے بہرہ مند ہو سکیں گے؟ وینتفعون بولایتہ فی غیبتہ، کیا غیبت کے زمانے میں مولا کی ولایت اور امامت کو رکھتے ہوئے خود امام سے استفادہ کر سکیں گے؟ رسول اللہ نے کہا کہ جی بالکل وہ استفادہ کریں گے. انتفاع الناس بالشمس وان تجلى لها سحاب، جس طریقے سے لوگ اس خورشید اور اس سورج سے استفادہ کرتے ہیں کہ جس سورج کو بادل ڈھانپ دیتے ہیں، جس سورج کو بادل چھپا دیتے ہیں، ظاہر میں اس کے چہرے پر نقاب آ جاتا ہے بادلوں کا، لیکن پھر بھی وہ خورشید اور سورج جو بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے زمین والوں کو اور لوگوں کو فائدہ دیتا رہتا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سبحان اللہ. اسی طریقے سے غیبت کے زمانے میں لوگ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے استفادہ کریں. یہ روایت مشہور ہے بہت زیادہ. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف توقیع مبارک ہے، مولا کی جانب سے جو خط آیا ہے، اس خط میں کہ آپ نے یہ خط اسحاق بن یعقوب کو لکھا تھا، اس خط میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسئلے کو اسی طریقے سے بیان کیا. وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاعِ فِي غَيْبَتِي فَكَالْإِنْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَتْهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السَّحَابُ. ہاں تو سنو اسحاق بن یعقوب، میری غیبت کے زمانے میں مجھ سے کیسے فائدہ ہوگا، مجھ سے لوگ کیسے بہرہ مند ہوں گے؟ اسی طریقے سے جیسے لوگ اس سورج اور شمس اور خورشید سے فائدہ لیتے ہیں کہ اذا غیبتھا عن الابصار السحاب، جب آنکھوں سے بادل اس کو چھپا دیتے ہیں، لوگ اس سے کیسے استفادہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے میری غیبت کے زمانے میں لوگ مجھ سے بھی استفادہ کریں گے اور مجھ سے بھی فائدہ لیں گے. صحیح. یہ روایت ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پر جو یہ روایت آئی ہے اس تشبیہ کے اندر تھوڑا سا ہم تأمل کریں. امام کو یہاں پر شباہت دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے خورشید اور سورج کے ساتھ. صحیح. یعنی امام کے وجود سے آپ اسی طریقے سے استفادہ کریں گے جس طریقے سے سورج سے استفادہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. سورج سے فائدہ لے کے اسی طریقے سے آپ امام کو دیں. تو اس روایت کی اس تشبیہ پر میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. پہلی بات تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو خورشید کے ساتھ شباہت دینے پر کہ امام اس خورشید کی مانند ہے، اس سورج کی مانند ہے. ایک تو یہاں پر یہ نقطہ بھی مد نظر ہو سکتا ہے کہ اس منظومہ شمسی کے اندر آپ دیکھیں کہ جس کو مرکزیت اور محوریت حاصل ہے وہ سورج ہے. بالکل صحیح. منظومہ شمسی کے اندر مرکزیت اور محوریت سورج کو حاصل ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ اور دوسرے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شباہت دے کر اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ اس منظومہ ہستی کے اندر، اس عالم کے اندر جو ذات، قطب، محور، مرکز ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک ایسے. یہاں سے یہ نقطہ ایک کم از کم سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ عام طور پر امام سے جو فائدہ ہے وہ فقط ظاہری چیزوں میں محدود کرتے ہیں، لیکن اس تشبیہ سے پتہ چلتا ہے کہ امام کا رول اور امام کا کردار اس کائنات کے اندر قطب،
محور اور مرکز والا ہے. امام وہ مرکز ہے کہ جس مرکز کی بنا پر اس پوری کائنات تک فیض پہنچتا ہے. تو ہو سکتا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی وجہ سے بس ظاہری فائدوں سے لوگ محروم ہو جائے، لیکن پوری ہستی، پوری کائنات امام کے وجود سے فیض حاصل کرتی ہے، باطنی طریقے سے اور غیبی طریقے سے. بے شک سبحان اچھا، اللہ. یہ اس تشبیہ کا ایک نقطہ. دوسرا نقطہ جو اسی تشبیہ کے اندر سمجھ میں آتا ہے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو سورج ہے، یہ جو خورشید ہے، جب بادل آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان بادلوں کی وجہ سے جو لوگ زمین پر رہتے ہیں، یعنی بادلوں کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو سورج نظر نہیں آتا. صحیح. اگر بادل سورج کے سامنے سے آ جائے تو جو زمین پر بیٹھا ہے، جو ان بادلوں کے نیچے ہے، وہ اس سورج کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر کوئی ایک ایسا انسان ہو، آج کل کے زمانے میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اگر کوئی ایک ایسا انسان ہو جو اپنے آپ کو ان بادلوں سے اوپر لے کر جائے، صحیح، تو آیا اس سے یہ سورج چھپا ہوا ہوگا؟ نہ، اس سے سورج بالکل چھپا ہوا نہیں ہوگا. اس کے لیے سورج بالکل روشن ہے. سورج اس کے لیے چھپا ہوا ہے جو بادلوں کے نیچے رہتا ہے. لیکن اگر انسان ان بادلوں سے اوپر چلا جائے تو سورج کو دیکھ سکتا ہے. بالکل صحیح. اسی طریقے سے اس تشبیہ کے اندر یہ نقطہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں جو انسان دنیا کے تعلقات کے بادلوں میں اپنے دل کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے، جو انسان دنیا کی رنگوں کے بادلوں میں اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھا ہوا ہے، اس سے امام غائب ہے. لیکن اگر کوئی انسان دنیاوی رنگینیوں کے بادلوں پر غالب آ جائے، ان تعلقات کے بادلوں سے اوپر چلا جائے، تو یہ بندہ بھی اس شخص کی طرح اس سورج امامت کو، اس خورشید امامت کو دیکھ سکتا ہے جیسے زمینی بندہ بادلوں سے اوپر جا کر دیکھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبلہ جزیرہ خضرہ کے حوالے سے مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. صرف ہمارے پاس 6 منٹ باقی ہیں، ہم نے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے، اور مولاد کی اولاد کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، مگر مختصر. ایک جملہ مجھے اس تشبیہ کے بارے میں صرف کہنے کہ میں اس کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں. آپ کی جگہ یہ بہت ہی خوبصورت، یہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن بہرحال وقت بھی گزر رہا ہے، آپ کی بات بھی درست ہے، لیکن ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے. بسم اللہ. ایک اور جو نقطہ اس تشبیہ کے اندر بہت مزیدار ہے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمانیت والے پہلو کو بیان کرتا ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ خورشید اگر بادلوں میں چھپ جاتا ہے تو آیا خورشید کا جو فائدہ ہے، یہ خورشید کا فائدہ سب لوگوں کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ سب لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جو بندہ سورج کو مانتا ہو اس تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے، جو نہیں مانتا اس تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا ہے. وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف خدا کی رحمانیت کا مظہر ہے، خلیفہ الرحمن ہے. اس اعتبار سے امام کے کچھ عمومی فیوزات ایسے ہیں اپنوں تک تو کیا غیروں تک بھی پہنچتے ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور ایک جملہ ہو کہ اس سورج کو یا اس سورج کی روشنی کو جو نور افشانی ہے، اس سے کون محروم ہوتا ہے؟ اس سورج کی نور افشانی سے وہ بندہ محروم ہوتا ہے کہ جو نابینا ہوتا ہے. اندھا شخص سورج کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوزات کو کوئی بندہ نہیں مانتا، وہی نہیں جانتا، وہی نہیں مانتا کہ جو پور دل انسان ہے، آنکھوں کا اندھا ہے، منکر ہے، وہ ان فیوزات کا انکار کرتا ہے. وگرنہ یہ خورشید امامت اپنی نور افشانی اور اپنا فیوزات اتنے دیے وہ ہر لمحہ لحظہ بلحظہ اس کے فیوزات جاری. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. بالکل. آخر میں صرف اس نقطے کی طرف آتا ہوں کہ وقت بھی گزر گیا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن صرف اجمالی طور پر میں عرض کروں گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے محل سکونت کے اعتبار سے یہ جو جزیرہ خضرہ والی روایت ہے
اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, فقط اتنا بیان کر دوں کہ یہ جزیرہ خضرا والی روایت کو پہلی مرتبہ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں نقل کیا ہے, اور اس کے بعد اس روایت کو مرحوم نوری نے, محدث نوری نے نجم ثاقب میں نقل کیا ہے. لیکن وہیں پر خود مرحوم مجلسی بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جس روایت کو میں نے کسی بھی اپنی معتبر روایت کتاب میں نہیں دیکھا. یعنی یہ جزیرہ خضرا والی جو روایت ہے خود مجلسی مرحوم فرماتے ہیں کہ کسی معتبر کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. اور یہ جو قصہ ہے, یہ قصہ تقریباً علامہ ہلی کے زمانے کا ہے. یہ وقت ختم ہو گیا کہ یہ جو نقل کرنے جی خلا ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے ہماری کال وسیم سبحانی صاحب سے. سید احمد صاحب کنٹینیو کر لیں آپ. آگئے سید احمد کنٹینیو کر لیں, ایک منٹ اور رہ گیا. جی ہماری رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ناظرین جو ہے وہ مکمل ہو گیا. ہم دونوں حضرات کا, حجت الاسلام والمسلمین شیخ وسیم رضا سبحانی صاحب کا, آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احمد نقوی صاحب, آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. دونوں مہمانان گرامی ہمارے پاس قوم المقدسہ سے ہمارے ساتھ لائیو تھے. ہم انتہائی مشکور اور ممنون ہیں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور امام زمانہ المعان الفدائی جو ہے وہ آج خصوصی ٹرانسمیشن ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہم نے اپنے وقت میں رہتے ہوئے پوری کوشش کی کہ جتنا ہمارے پاس وقت ہے, جو ہمیں ٹائم دیا گیا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے لیے جو فیوز و برکات کا سبب بنے وہ گفتگو کی جائے, ان تاریخی پنوں کو کھولا جائے, اور اس میں جو حقائق ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا جائیں. ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے وہ بہت سفر کیا کرتے تھے, ہزارہ میل کا سفر کر کے, اور جو ہے وہ لوگوں کے گھروں پر مہمان رہا کرتے تھے, اور باہر جو ہے وہ مہمان خانے بنے ہوتے تھے. اور آپ کو بڑی حیرت ہوگی سن کے, اور اپنے بزرگوں سے اس کے اوپر پوچھ بھی سکتے ہیں کہ وہ صرف اس وجہ سے سفر کرتے تھے کہ وہاں جا کر کسب علم کر سکیں, فیض حاصل کر سکیں. اور وہاں پر کچھ سہولت اس زمانے میں یہ فوٹو کاپیئر کی, انٹرنیٹ اور فون یہ سب نہیں ہوتا تھا. بڑی مشقت کے ساتھ, بلکہ ہوائی جہاز بھی نہیں ہوتے تھے, بڑی مشقت کے ساتھ وہاں جایا کرتے تھے, اور ایسے اساتذہ کو ڈھونڈتے تھے, ان کے مہمان ہوتے تھے, وہاں قصب علم کرتے تھے, ان سے قصب فیض کرتے تھے. اس طرح سے اپنی علم کی پیاس کو بجھایا کرتے تھے. اگر اس وقت آپ کے سامنے جو ہے ایک کلک کے اوپر جو ہے وہ تمام چیزیں ڈاؤن لوڈز ہوتی ہیں, علماء آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ٹی وی کے ذریعے سے بھی آپ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کی گفتگو کو سنتے ہیں, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ مزید حوالوں سے بھی رابطے میں آتے ہیں, تو اب کوئی چیز نہیں ایسی رہ جاتی کہ آپ کے اوپر تمام حجتیں تمام ہو چکی ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے, اور ہمارے پاس جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس جو کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب ان تمام چیزوں کو کرنے کا جو ہے وہ وقت نہیں رہ گیا. تمام چیزیں موجود ہیں, وسائل بھی ہیں. ایلیویٹ ٹی وی جو ہے وہ اپنی پوری کاوش کر رہا ہے, اور آپ کو اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں بھی جو حقائق ہیں وہ آپ کے گھروں سے, ہم بھی آپ کے سامنے اپنے گھر سے جو ہے وہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. پوری کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس وقت کو اور زیادہ کارآمد بنایا جائے, اور ان جو معاملات ہیں جس طرح سے انسان جو ہے وہ اس کے پاس وقت ہے اس کو کارآمد ترین جو ہے وہ لحظات کے اندر تبدیل کیا جائے. بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اور ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہے وہ سب سے پہلے تو آج رات کو بیان حقیقت میں علامہ عباس عابدی صاحب کے ساتھ ہوگی, اور اس کے بعد کل فوکس میں 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.